बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक ख़बरों का सिलसिला जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको तफसीलात बताई थी कि कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहदी फ़ोर्सेस हैं उन्होंने दोबारा से फिर से लड़ना शुरू किया है। कुरम सेक्टर है और चमन सेक्टर है, यहाँ से अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। कल मैंने आपको शोरको, लाकातिगा, ज़म 1 और ज़म 2 के हवाले से बताया था। कुछ बलूचिस्तान की जो वहाँ के जो सरहदी मकामात हैं यहाँ से अफसोसनाक खबरें आई थी। आज सुबह भी चमन स्पिन बोल्दक के मकाम पर झड़पें हुई हैं और बताया गया है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से और वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से हमले किए गए। उन हमलों को नाकाम बना दिया गया और इसमें जानी नुकसान की इतलात भी आ रही हैं, दोनों तरफ से आ रही हैं। 15 से 20 जो अफ़गान फोर्सेस के एहलकार हैं उनके मारे जाने के हवाले से बताया जा रहा है। और पाक अफ़गान जो दोस्ती गेट है ये बताया जाता है कि अफ़गान फोर्सेस ने उड़ा दिया है हमला करके। ये वही रास्ता है, ये वही मकाम है कि जहाँ पे जब झड़प हुई थी पहली दफ़ा, तो अगले दिन ये जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी मकामात को बंद कर दिया गया था, तो इस मकाम के ऊपर सिर्फ़ इस मकसद के लिए इस सरहद को थोड़ी देर के लिए खोल दिया गया था कि अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान वापस जाना चाह रहे हैं वो वापस सुकून के साथ, आराम के साथ जा सकें, किसी टेंशन के बग़ैर ये जा सकें। लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल है। कुरम सेक्टर पर जवाबी हमले के दौरान जो है ये बताया गया है कि 8 पोस्टें और 6 टैंक जो हैं ये तबाह किए गए हैं। और इसी तरह मुतअद्दिद जो हमलावर हैं, जो अफ़गान फोर्सेस के लोग हैं, उनको भी मारा जा रहा है। इसमें जो दावा किया जा रहा है, ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से दावे होते हैं। जब भी दो मुल्क आपस में लड़ते हैं दावे भी किए जाते हैं, चीज़ों को एग्ज़ैजरेट भी किया जाता है, प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, इसमें फ़ेक वीडियोस का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब एक वारदात जो की गई है वो ये है कि आज सोशल मीडिया पर एक टैंक जो है ये बड़ा वायरल है। और इस टैंक के हवाले से मैंने आपको बताना है कि ये जो टैंक है ये बताया जाता है कि ये 1977 मॉडल का रूसी साख्ता T55 टैंक है। पूरे वहाँ पे अफ़गान एक शहर में इसको फिराया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि जी ये कब्ज़े में लिया गया है पाकिस्तान से। अब जो सरहदी मकामात हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ से इस टैंक को कैसे ले जाया गया, अफ़गान शहर तक कैसे पहुँचाया गया, कितनी इसमें जो है इसके कितना वक्त लगा, रास्ते में इस टैंक की किसी ने वीडियो नहीं बनाई। इसी शहर में इसको निकाला गया और इस पर फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नफ़रत का कारोबार जो है ये ख़ासा ज़ोरों के ऊपर है और दोनों मुल्कों के माबैन फ़ासले मज़ीद बढ़ाने के लिए भी वो तमाम अनासिर सरगर्म हो गए हैं जो ना तो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं ना अफ़गानिस्तान की तरक्की चाहते हैं। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को भी चलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था उसके हवाले से अब ख़ुद अफ़गान मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि एक डोमेस्टिक प्रेशर था अफ़गान तालिबान के ऊपर, अपने ही अवाम के एक दबाव था कि जी काबुल में जो फ़िज़ाई हमले हुए हैं ये वहाँ पे करार दिया गया कि ये पाकिस्तान ने किए हैं। अफ़गान तालिबान ने सीधा इल्ज़ाम उसका पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया था। पाकिस्तान ने उस हवाले से कोई कमेंट नहीं किया, कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। DGISPR से जब पूछा गया था तो उन्होंने ना तस्दीक की थी ना तरदीद की थी। बहरहाल एक अफ़गान अवाम का प्रेशर था, अफ़गान तालिबान की सफ़ों के अंदर भी प्रेशर था कि चूँकि ये फ़िज़ाई कार्रवाई अब काबुल के अंदर हुई है, पहले पख्तिया, पख्तिका, खोस्त, निंगरहार, ये जो अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबे हैं जिनकी सरहदें पाकिस्तान के साथ लगती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान ने पहले एयर स्ट्राइक्स की थी। लेकिन जब फ़िज़ाई हमला काबुल के अंदर हुआ और उसमें बताया गया कि जी TTP के सरबरा मुफ्ती नूर वली महसूद की गाड़ी को निशाना बनाया गया मुबैना तौर पर, तो उसके बाद फिर ये सारी सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आती है।
اب یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے، یہ خاصی تشویشناک ہے۔ اس میں دو طرفہ نقصانات کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ایک بڑا حملہ پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے اور اکزئی میں۔ اس کی میں آخر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ ذبیح اللہ مجاہد جو افغان طالبان حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے اپنے ایکس کے اوپر کہ بدقسمتی سے آج صبح ایک بار پھر پاکستانی فورسز نے قندھار کے سپین بولدک ضلع میں افغانستان پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں 12 سے زائد عام شہری شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد افغان فورسز کو جوابی کارروائی پر مجبور ہونا پڑا۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دوبارہ حملوں کا آغاز پاکستانی فورسز نے کیا ہے۔ اب اس میں آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ جی قندھار کا سپین بولدک ضلع، اب قندھار آپ کو پتہ ہے عملاً جو اس وقت افغانستان کا دارالحکومت ہے وہ قندھار ہے، چونکہ سپریم لیڈر شیخ ہبت اللہ اخندزادہ قندھار میں بیٹھتے ہیں، تو اس کی بہت زیادہ اس کے نتائج ظاہر ہے کہ، اور اس حوالے سے کہ جی قندھار میں ان کی سپریم لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پر بھی اگر حملے ہو سکتے ہیں، یہاں پر بھی اگر ہٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں پر اگر فائرنگ کا تبادلہ ہو سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، دونوں ملکوں کے لیے افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں جو بتایا جاتا ہے کہ 3 جو چوکیاں ہیں بارڈر کے اوپر، ان کو نشانہ بنایا ہے، یہ بھی ایک خبر کے مطابق ہوا ہے، اور ڈرون حملے بھی ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے یہ ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے حوالے سے مختلف جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں یہ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی مصدقہ جو تصدیق ہے، یعنی افغان حکام کی جانب سے یا پاکستانی حکام کی جانب سے، وہ نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا ٹویٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملوں کا آغاز پاکستان نے کیا ہے۔ بہرحال اس میں بتایا گیا ہے کہ جی 4 پاکستانی سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ اس کلیشز میں، اس نئی جو جھڑپوں کا سلسلہ ہے اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور 4 زخمی ہیں، اور 10 شہریوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو چمن کے بارڈر میں، چمن کے ہسپتال میں لایا گیا ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور جگہوں سے بھی اطلاعات ہیں۔ پاکستانی اور افغان فورسز کے مابین پکتی کا جو سرحدی ایک صوبہ ہے افغانستان کا، یہاں پر بھی رپورٹ ہوا ہے، اور یہ افغان میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے قمر الدین اور لاری گیٹ اور خان محمد، یہ علاقے ہیں، یہ علاقے جو ہیں یہ ترو ڈسٹرکٹ پکتی کا صوبے کے ہیں۔ یہاں پر یہ کلیشز جو ہیں یہ چل رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ بلوچستان کی طرف اگر آپ قندھار اور پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں بیچ میں، یہاں پر اگر جھڑپوں کا سلسلہ دیکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یہ شام تک پورا پتہ چل جائے گا کہ کتنا جانی نقصان افغانستان کی سائٹ پہ ہوا ہے، کتنا جانی نقصان پاکستان کی طرف ہوا ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، امیر خان متقی اپنا 7 روزہ دورہ مکمل کر کے 6 دن تو انہوں نے ایکٹیو وہاں پہ گزارے، مختلف ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور دارالعلوم دیوبند وہ گئے۔ اس دورے کو بھی بڑا تاریخی ان کے لیے قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اب واپس ہندوستان کا مکمل کر کے اپنا دورہ افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ وہاں سے یہ کس قسم کے بیانات داغتے ہیں، کیونکہ ان کے بیانات جو ہندوستان میں تھے ان کا بڑا سخت رد عمل پاکستان نے دیا، اور جو عملاً رد عمل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ تو آپ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحدی صورتحال ہے وہاں سے آپ کو مختلف اطلاعات کی صورت میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب امیر خان متقی ظاہر ہے وزیر خارجہ ہیں، اپنی حکومت کو وہاں پہ بریفنگ بھی دیں گے، بریفنگ لیں گے بھی، اس سارے صورتحال سے وہ خود کو آگاہ وہ ہیں بھی، مزید بھی آگاہی حاصل کریں گے۔ اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیا حکمت عملی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ محاذ رائے کسی بھی طور افغانستان کے لیے، افغانستان کے عوام کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ان لاکھوں افغان مہاجرین کی یہ مفاد میں نہیں ہے جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، بلکہ موجود نہیں ہیں، پسے ہوئے ہیں۔ یہ جو پسے ہوئے کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ اس موجودہ صورتحال کے تناظر میں استعمال کر رہا ہوں کہ انتہائی افسوسناک چیزیں ہو رہی ہیں۔ دونوں برادر اسلامی ملک جو ہیں
ان دونوں کا جغرافیہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، پھر ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے، کیوں پیدا کیے گئے کہ دونوں ملک جو ہیں آپس میں جڑموں سے آگے پھر یہ بات جنگ تک چلی گئی ہے۔ جناب یہ ساری صورتحال اور اس میں پھر جو اختلاف رائے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جیسے سیاسی جماعتوں کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، حکومتوں کے اندر ہوتا ہے، گھروں کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح افغان طالبان کے اندر بھی اختلاف رائے ہے۔ کندہاری گروپ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، حقانیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس پر تفصیلی بھی بات کریں گے، لیکن چونکہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ رکھوں گا، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میں اس بڑے حملے کے حوالے سے آپ کو تفصیل بتاؤں کہ ملیٹنٹس نے حملہ کیا ہے فورسز کے اوپر اورکزئی میں، یہ جنوبی قبائلی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا۔ یہاں پہ 6 جوان شہید ہوئے ہیں، 6 زخمی ہوئے ہیں، اور جوابی کارروائی میں بتایا گیا ہے کہ متعدد ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ اپر اورکزئی کا علاقہ ہے ماموزئی ہلکی کٹا، یہاں پہ ملیٹنٹس نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا۔ 2 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ 2 گھنٹے بڑا طویل مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ گراؤنڈ پہ مختلف جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 گھنٹوں میں کس قسم کی کس نوعیت کی لڑائی ہوئی ہوگی۔ فائرنگ کے تبادلے میں فرنٹیئر کور اورکزئی اسکاؤٹس کے 6 جوان شہید ہوئے ہیں، 6 زخمی ہوئے ہیں، مقامی اسپتالوں میں ان کو پہنچایا گیا ہے۔ کتنے ملیٹنٹس جوابی کارروائی میں مارے گئے ہیں، یہ ویڈیو جب ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت تک یہ معلومات جو ہیں یہ نہیں حاصل ہو سکیں، لیکن صورتحال ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جو متعدد کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے نوشہرہ میں ایک پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار کو شہید کیا گیا ہے۔ کل سوات میں اس قسم کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا تھا، پولیو ٹیم کے ایک اہلکار کو شہید کیا گیا تھا، اور خویش کی نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے اس پولیس اہلکار کو جو ہے مقصود نام بتایا گیا ہے۔ یہ نظام پور سے تمام پولیو ٹیموں کو جو ہے اب اس واقعے کے بعد بتایا گیا ہے کہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر واپس کر دیا گیا ہے، اور یہ واقعہ ہوا ہے۔ اسی قسم کی اپڈیٹس کے حوالے سے، اور میں ہر چند گھنٹے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو آگاہ رکھوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سارے ذرائع سے آپ کو مستند خبریں نہیں ملتی۔ جو خبر مستند نہیں ہوتی میں ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ یہ خبر مستند نہیں ہے۔ مصدقہ جو اطلاعات آتی ہیں تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صورتحال اچھی نہیں ہے، صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کو بڑے ٹھنڈے دماغ سے، بڑے حوصلے سے، تحمل سے یہ سوچنا ہوگا کہ آخر اس لڑائی کا فائدہ کیا ہے۔ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، دونوں طرف کا نقصان ہے، صرف ایک طرف کا نقصان نہیں ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے، دونوں ملکوں کے تاجروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں ایک بار پھر یہ وہی پرانے جملے ریپیٹ کروں گا کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ بغلیں کون بجا رہا ہے، خوش کون ہو رہا ہے، اس ساری صورتحال کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ نکات ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جن پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کیجیے، اور جن میرے ناظرین نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے تاکہ ریچ بڑھے، تاکہ یہ آواز میری اور آپ کی جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔